अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, कल वाली वीडियो ही कंटिन्यू कर रही हैं जिसमें उस्तादा ने बताया था ना कि रमज़ान के महीने के बाद सबसे ज़्यादा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े रखते थे, वो शाबान के महीने में रखते थे। ठीक है? उसी को फिर कंटिन्यू करते हैं। आप देखेंगे कि आपको शाबान के महीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी इबादत के बारे में पता चलेगा, आपने किसी सहाबी को शाबान की इबादत के लिए हुक्म नहीं दिया। आपको ये जितनी अहादीस मिलेंगी, ये आपको उन चंद लोगों से मिलेंगी, इनके रावी में वो चंद लोग होंगे जो आपके घर के अफराद थे। ज़ैद बिन हारिसा, उम्मे सलमा, हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा, ये वो तीन मेन नाम हैं जो आपके घर के लोग थे, जिनसे आपको शाबान के महीने की रिवायात जो हैं वो फ्रीक्वेंटली मिलती हैं। तो अब हम देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ये दो अहादीस आपको बता रही हैं हजरत आयशा की, कि एक, आपने कसरत से शाबान में रोजे रखे, लेकिन इस हदीस से, पहली हदीस से ये जरूर पता चल गया कि आपने 1st to 30th तक पूरा दिन रोजे नहीं रखे। इसलिए हजरत आयशा ने कहा था कि रमजान के अलावा उन्होंने किसी भी महीने को कंसेक्यूटिवली रोजा रखते हुए नहीं देखा, कसरत से जरूर रखे। ठीक है। दूसरी बात हमने ये देखी जो हजरत आयशा ने बताई कि आपको ये बात पसंद थी कि आप शाबान के महीने में ज्यादा रोजे रखें। अब आपको पसंद क्यों थी, उसके ऊपर मुख्तलिफ चीजें हैं जो कि आपको मुख्तलिफ सहाबा ने और मुख्तलिफ बात के स्कॉलर्स ने मेंशन की हैं। उसामा बिन जैद रदी अल्लाह अन्हु किसके बेटे थे? उसामा बिन जैद के बेटे, जैद बिन हारिसा। और जैद बिन हारिसा कौन थे? वो जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक वक्त तक एडॉप्टेड सन थे, आपके मुंह बोले बेटे थे। फिर जब अल्लाह का हुक्म आया तो फिर आपने डिक्लेयर कर दिया कि ये मेरे बेटे नहीं, इसलिए कि कुरान में आ गया था। जैद बिन हारिसा जो थे, इनके बेटे थे उसामा बिन जैद। उसामा बिन जैद यूं समझ लें कि बिल्कुल उसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का हिस्सा थे, जिस तरह से हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा दोनों थे। बिल्कुल जैसे आपके पोते होते अगर अल्लाह का वो हुक्म ना आया होता, वरना आपके मुंह बोले बेटे के बेटे थे। उसामा बिन जैद ने एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि मैंने आपको कसरत से शाबान के महीने में रोजे रखते हुए देखा है, इसकी क्या वजह है? उलमा कहते हैं कि हजरत उसामा ने ताज्जुब का इजहार किया था, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सहाबी से नहीं कहते थे कि शाबान में इबादत करो, लेकिन आप खुद इतनी इबादत करते थे कि हजरत उसामा को ताज्जुब हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में इतने रोजे क्यों रखते हैं। तो उन्होंने सवाल किया कि आप इस महीने में इतने रोजे क्यों रखते हैं, जिसका जवाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दिया वो ऑथेंटिक रिवायत है, ऑथेंटिक नरेशन है, और उसमें आपने 3 वजूहात हजरत उसामा को बताई कि मैं इस महीने में रोजे क्यों रखता हूँ। पहली वजह आपने कहा ज़ालिका शहरुन, ये वो महीना है यग़फ़ुलुन नासु अन, जिससे अक्सर लोग गाफिल रहते हैं, बैन रजबिन व रमदान, जो रजब और रमजान के महीने में के दरमियान में आता है, और अक्सरियत इससे गाफिल रहती है। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रीजन दे दिया कि वो शाबान को प्रेफरेंस क्यों देते हैं, इसलिए कि ये दरमियान का महीना है। रजब में क्या होता था अरब के अंदर? खूब लड़ाइयां। रजब के अंदर लड़ाई नहीं होती थी, मोहतरम महीना था। तो जब रजब में लड़ाई का सीज फायर होता था तो अरब के अंदर एक माहौल नजर आता था। तो जब रजब में लड़ाई का सीज फायर होता था तो अरब के अंदर एक माहौल नजर आता था। जैसे आपके और मेरे माशरे में हमें सिर्फ रमजान में याद होता है कि ये कौन सा इस्लामी महीना है। बाकी साल अगर कोई आपसे पूछे कि आज इस्लामी कैलेंडर की कौन सी तारीख है या कौन सा महीना चल रहा है, तो ज्यादातर लोगों को नहीं मालूम होता है। अरब का माहौल बिल्कुल अलग था। रजब में सीज फायर होता था तो जैसे ही शाबान आता था लड़ाइयां शुरू हो जाती थी। तो लोग अपने दुनियावी कामों में, दुनियावी लड़ाइयों में बिजी हो जाते थे, इसको यूं कह सकते हैं। ये सिनेरियो बनता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रीजन दी कि एक बहुत अहम महीना है जो रजब और रमजान के दरमियान में आता है और अक्सर लोग इससे गाफिल रहते हैं। अब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहे हैं कि आप लोग गाफिल रहते हैं, तो किस सेंस में गाफिल रहते हैं? किस सेंस में गाफिल रहते हैं? अल्लाह से गाफिल रहते हैं, बिकॉज लड़ाइयों में चले जाते थे ना। बैक टू स्क्वायर वन,
اپنے جھگڑے کھول لیتے تھے، اپنے دنیاوی معاملات میں پھر ذرا ایکٹیو ہو جاتے تھے، تو اللہ سے یا اللہ کی عبادت سے غافل ہو جاتے تھے. ایک ریزن آپ نے یہ دی. دوسری ریزن اسی نیریشن کے اندر آپ نے کہی وَهُوَ شَهْرٌ، اور یہ وہ مہینہ ہے تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کی طرف بندوں کے اعمال پریزنٹ کیے جاتے ہیں. ترفع رفع سے ہے، بلند کیے جاتے ہیں، اللہ کو پیش کیے جاتے ہیں، اللہ کے سامنے حاضر کیے جاتے ہیں. تیسری ریزن آپ نے دی فَأُحِبُّ، ان دو وجوہات کی وجہ سے یہ تیسری ریزن ایز اے کنسیکوینس آتی ہے. ایک، لوگ غافل ہوتے ہیں. کس سے غافل ہوتے ہیں؟ اللہ سے، اللہ کی عبادت سے. دوسرا آپ نے ریزن دی کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کے سامنے ابن آدم کے اعمال پریزنٹ کیے جاتے ہیں. اور ان دو کی وجہ سے جو تیسری ریزن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نیریشن میں دی وہ ہے فَأُحِبُّ، اس لیے میں پسند کرتا ہوں، میں محبت کرتا ہوں أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، کہ جب میرے اعمال اللہ کے سامنے پریزنٹ کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں. یہ وہ حدیث ہے جو الحمدللہ آپ کو شعبان کی اہمیت کے حوالے سے ہر حدیث کی کتاب میں مل جائے گی. اور یہی وہ ریزنز ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پریفرنس کی وجہ بنے تھے کہ جس میں آپ کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے. ابن رجب الحنبلی اور امام ابن القیم الجوزی، ان کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی ریزن دی کہ شعبان کے مہینے میں لوگ غافل ہوتے ہیں، رجب اور رمضان کے درمیان میں ایک مہینہ آتا ہے جس میں لوگ غافل ہوتے ہیں. اس سے مراد کیا ہے؟ ایک تو ابھی آپ کو میں نے بتا دیا اس سے مراد کیا ہے، غفلت سے مراد کیا ہے، یغفل عن سے مراد یہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ لوگ کھاتے پیتے نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے. یغفل عن سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ لوگ اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں، عبادت سے غافل ہو جاتے ہیں. تو یہ اسکالرز دونوں ابن رجب الحنبلی اور امام ابن القیم الجوزی یہ دونوں کہتے ہیں کہ غفلت سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ ٹائم ہے شعبان جس میں جنرلی لوگ اللہ کی عبادت پر وقت نہیں لگاتے. دیکھیں اس وقت ہم سب یہاں بیٹھ کر اللہ کی بات سن رہے ہیں، ہم یہاں جتنے بھی لوگ ہیں. فرض کریں کہ یہاں آپ کو بلایا جاتا اور میرے سامنے صرف دو لوگ بیٹھے ہوتے، ایک وجیہ اور ایک ان کی ایڈمنسٹریٹر جو بیٹھے ہیں، اور جو باہر سے آتا وہ دیکھتا کہ سننے والوں میں صرف دو لوگ بیٹھے ہیں. تو جو باہر والا آتا وہ ان دو لوگوں کو دیکھتا تو یہ دو لوگ اس کی نظر میں پرومیننٹ ہوتے یا چھپ جاتے؟ پرومیننٹ ہوتے. اب اس وقت الحمدللہ میں اتنے سارے لوگ بیٹھے، کوئی ایک بھی اگر ہوگا تو اس کو ڈھونڈنا آسان ہے یا مشکل ہے؟ مشکل ہے. اسی طرح سے ابن رجب کہتے ہیں کہ جب سبھی لوگ اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو پھر عبادت میں احسان اور عبادت میں سٹینڈ آؤٹ کرنے والا معاملہ نہیں ہوتا ہے. اس وقت میں اللہ کی عبادت کرنا جب اکثریت اللہ سے غافل ہوتی ہے، اور جب انسان ایسے وقت میں اللہ کی عبادت کرتا ہے تو انسان عبادت میں سٹینڈ آؤٹ کرتا ہے. اسی لیے غفلت کا وقت وہ وقت ہوتا ہے جو ابن القیم الجوزی اور ابن رجب الحنبلی نے مینشن کیا ہے. وہ کہتے ہیں جب وہ وقت غفلت کا وقت ہے، ہیڈ لیسنس ہے، جس میں زیادہ تر لوگ دنیاوی کام کر رہے ہوتے ہیں. اور جب اللہ کا بندہ اس وقت اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اصل میں وہ اپنے آپ کو احسان کے درجوں پر لے کر جا رہا ہوتا ہے. اور اس کی ریزن وہ دیتے ہیں، اس کی ریزن وہ دیتے ہیں کہ کیوں اللہ کا بندہ ایسے وقت میں عبادت کرے جو باقی لوگوں کے لیے غفلت کا وقت ہوتا ہے. دل علی حرصہ علی الخیر، جب کوئی اللہ کی عبادت نہیں کرتا یا جنرلی وہ وقت جو لوگوں کو دنیاوی معاملات میں بزی رکھتا ہے، جب آپ اس وقت اللہ کی عبادت کرتی ہیں تو آپ کا ایک ہی انٹینسو ہوتا ہے، اس وقت آپ کا ایک ہی انٹینشن ہوتا ہے، آپ کا ایک ہی موٹیو ہوتا ہے، آپ کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے، اللہ کی خاطر خیر سمیٹنے والا بن جانا، اللہ کی موٹیویشن، اللہ کی دی ہوئی رضوان کو اکٹھا کرنے والا بن جانا. مسند امام احمد کے اندر آپ کو یہ نریشن ملتی ہے. یہ غفلت کے وقت کون سے ہیں؟ آپ کو کئی احادیث ملتی ہیں. آپ نے صلاۃ الاوابین کا نام سنا ہوگا. صلاۃ الاوابین یہ بین عشاءین، عشاءین تسنیہ ہے آپ میں سے جن کو عربی آتی ہے. بین عشاءین کا مطلب ہے بٹوین ٹو عشاء، وہ نماز جو دو عشاء کے درمیان میں پڑھی جاتی ہے. ہمارے ذہن میں دو عشاء سے شاید آج کی عشاء اور پھر کل کی عشاء آئے گا،
عربی زبان میں بین عشائین کا جو مفہوم آتا ہے، جو کہ ایک استعمال تھا عرب کے اندر، بین عشائین، اس کا مطلب تھا مائنر عشاء اور میجر عشاء، یعنی مغرب اور عشاء. اس لیے کہ ہمارے ہجری کیلنڈر میں جو رات شروع ہوتی ہے وہ شروع ہو جاتی ہے مغرب سے، دن شروع ہو گیا آپ کا اگلا، اور پھر یہ اگلی مغرب تک ایک ڈیٹ آپ کی چلتی ہے، پھر نیکسٹ مغرب سے اگلا دن شروع ہو جاتا ہے. تو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی نیریشنز ملتی ہیں، کئی آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال بتانے والی احادیث ملتی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اکثر و بیشتر بٹوین مغرب اور عشاء نوافل پڑھا کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، اور یہ نوافل آپ گھر آ کر پڑھتے تھے، یہ نوافل آپ مسجد میں نہیں پڑھتے تھے، بٹوین مغرب عشاء کے درمیان کے جو نوافل تھے آپ گھر آ کر پڑھتے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہیں اکثر آپ اتنے طویل نوافل پڑھتے تھے مغرب سے آنے کے بعد کہ عشاء کی اذان ہو جاتی اور آپ کانسٹنٹلی اپنے نوافل پڑھتے رہتے تھے. اور یہ وہ وقت ہے، اگر آپ اس وقت اپنی زندگی کو اپنی زندگی کو آپ سب ویژولائز کریں، مغرب کے بعد کا ٹائم زیادہ تر گھر میں چہل پہل ہو رہی ہوتی ہے، مرد گھروں میں واپس آ رہے ہوتے ہیں، ابا واپس آ رہے ہیں، بھائی واپس آ رہے ہیں، ہسبینڈ واپس آ رہے ہیں، بیٹا کام سے واپس آ رہا ہے، تھکے ہوئے ہوتے ہیں سارا دن کے، یوزلی چائے پہ آپ نے کچھ نہ کچھ کھایا پیا ہوتا ہے تو ذرا اور آپ لیتھارجک ہو جاتی ہیں اگر آپ دن میں نہیں لیٹی ہوتی. تو زیادہ تر یہ وہ وقت ہے بٹوین مغرب اینڈ عشاء جس میں اکثر انسان دنیاوی کام کر رہے ہوتے ہیں. ہم یا تو کھانا کھا رہے ہوتے ہیں یا ڈنر کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں یا کہیں جانا ہے تو ہم جانے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں یا جو کام سے آیا ہے وہ تھکا ہوا ہوتا ہے. تو اسکالرس کے مطابق مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت غفلت کا وقت ہے فار دا ماسز. اکثریت اللہ کی عبادت نہیں کر رہی ہوتی. تو یہ بھی وہ وقت ہے شعبان کے مہینے کی طرح کہ جو اس وقت میں اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ اللہ کے سامنے سٹینڈ آؤٹ کرتا ہے، وہ اللہ کے سامنے پرومیننٹ ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح سے آپ کو امام حسن البصری کا کوٹ ملتا ہے جس میں امام حسن البصری اسی لیے کہتے ہیں کہ قیام اللیل جو کیا جاتا ہے، رمضان آتا ہے ہم سب قیام اللیل کرنا چاہتے ہیں، اور آپ رمضان کے ریفرنس سے دیکھیں مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت ہم عبادت کرتے ہیں یا دو ہاتھوں سے کھا رہے ہوتے ہیں؟ مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت ہائی ٹائم ہوتا ہے جس میں میجورٹی ہم کھانے پر فوکس کر رہے ہوتے ہیں، بیکاز آبویسلی سارا دن کے بھوکے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ مغرب کی نماز پڑھ کر روزہ کھولتے ہیں. تو مغرب کے بعد یوزلی لوگ کہتے ہیں میں نماز پڑھ کر آتی ہوں پھر آرام سے کھاؤں. یہ نہیں کہتی میں آرام سے نماز پڑھ کر آتی ہوں، ہم کہتے ہیں میں نماز پڑھ کر آتی ہوں پھر آرام سے کھاؤں گی. تو یوزلی ہمارا وہ ٹائم جو درمیان کا ہوتا ہے مغرب اور عشاء کا وہ کھانے پینے میں گزرتا ہے. امام حسن البصری کہتے ہیں کہ جو رمضان کا قیام اللیل ہے اور جنرلی بھی جو قیام اللیل ہے ٹیکنیکلی وہ سیکرٹ ٹائم قیام اللیل کا مغرب کے بعد ہی شروع ہو جاتا ہے. تو اگر کوئی اس وقت میں بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، کوئی 2 رکعت پڑھتا ہے، کوئی 4 رکعت پڑھتا ہے، تو آپ کو اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ قیام اللیل کا ثواب وہاں پر مل جائے گا. اسی لیے بہت سے علماء کہتے ہیں کہ یہ وقت جو ہوتا ہے بٹوین مغرب اور عشاء یہ کوشش کرنی چاہیے کہ انسان مسجد میں گزارے. ظاہر بات ہے مرد حضرات مسجد جاتے ہیں تو ان کے پاس یہ آسانی ہوتی ہے، ذکر کرے، نوافل پڑھے، قرآن پڑھے، یا اگر کوئی حلقہ ہو رہا ہے، کوئی درس کی محفل ہو رہی ہے، کوئی علم اور تدریس کی محفل ہو رہی ہے تو وہ اس میں بیٹھ جائے. انشاءاللہ یہ ٹائم بھی اس کا اس غفلت کے وقت میں اپنی عبادت کو اللہ کے سامنے سٹینڈ آؤٹ کرنے کے لیے استعمال ہوگا. اسی طرح غفلت کے وقت میں چلیے پھر انشاءاللہ کل کنٹینیو کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اوکے جی، جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.